बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। मेरी वजह से या मेरे चैनल से अगर मेरे किसी बहन भाई को कोई फ़ायदा मिले तो उसे अल्लाह का फ़ज़ल समझ के अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर किसी की कोई दिल आज़ारी हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ तो वो बाहैसियत इंसान एक मेरी मिस्टेक समझ के उसे माफ़ कर दीजिएगा। ये वीडियो हरगिज़ वो लोग ना देखें जो टाइम पास करने के लिए या वो टिपिकल किस्म का जो एक यूट्यूब के ऊपर ख़ास तौर पे ट्रेंड सेट कर दिया गया है हाज़रात के झूठे अमलियात पोस्ट करने का। जो लोग इस तरह की चीज़ें चाहते हैं वो इस वीडियो को यहाँ से ही स्किप करके जा सकते हैं। जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई सही मालूमात चाहते हैं, वो ज़रूर और ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने जैसे लोगों के साथ इसको शेयर भी करें। चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल एक फेक अमलियात पोस्ट कर करके फेक अमलियात लोगों ने अपलोड फेक अमलियात अपलोड कर करके एक ट्रेंड ऐसा बना दिया है कि जो बंदा सही बात करता है लोग उसको इग्नोर करते हैं कि ये पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। वो इसलिए बकवास कर रहा है कि वो आपके सामने बड़े बड़े दावे नहीं कर रहा। वो इसलिए बकवास कर रहा है कि वो लोगों का पैसा खा के उनको ब्लॉक करके भागता नहीं है। वो इसलिए बकवास कर रहा है कि वो चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपनी वीडियो से अपनी औकात से बढ़ बढ़ के टैग और टाइटल नहीं लगा रहा। बहरहाल आज हम 2-3 चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात आपको देना चाहूँगा ताकि आप फेक आमिलों से और फेक अमलियात से और अमलियात के जो फेक तरीक़ाकार हैं उनसे बच सकें। आपको अल्लाह ताला इन चीज़ों से महफूज कर रखे, आपका वक्त बचे, आपका पैसा बचे, आपकी इज़्ज़त बचे और आप हमें दिल से दुआ दे सकें। पहला जो मौजू जिसको कवर करने की कोशिश करूँगा, अक्सर औक़ात लोग ये बात करते हैं कि वज़ाइफ काम नहीं करते, बड़े वज़ाइफ कर लिए कुछ हासिल ही नहीं हुआ, काम होते ही नहीं हैं, काम होते होते रुक जाते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, वज़ाइफ काम नहीं करते। अब जो बंदा इस बात को एडमिट कर रहा है कि मेरे वज़ाइफ नहीं काम करते, उसको आगे से कोई और वजीफ़ा दे दिया जाए कि तुम ये करो तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमें पहले समझना और परखना इस बात को चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है कि 90% लोगों ने वज़ाइफ को, अमलियात को एक जादू का चिराग समझ लिया है। ये उसी तरह से है जैसे कोई बंदा डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन लेके आए, परहेज़ ना करे और वो ये कहे कि मैं सिर्फ गोली खाऊं, टैबलेट खाऊं और वो ही मेरा सारा मसला हल कर दे। मैंने कोई एहतियात नहीं करनी, मैंने कोई परहेज़ नहीं करना, जिस चीज़ से डॉक्टर मना करेगा मैं वो ही खाऊंगा, मगर एक जो टैबलेट मैं ले रहा हूँ वो ही सारा कमाल कर दे। तो इस तरह नहीं होता। जहाँ पे दवाई खाई जाती है वहाँ पे कुछ एहतियातें भी की जाती हैं, कुछ परहेज़ भी किए जाते हैं। और वो दूसरी मिसाल इसके ऊपर ये है कि अगर एक जगह पे, एक घर पे
گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ کوڑا کرکٹ شدید پڑا ہو، آپ بجائے اس کوڑے کو اٹھانے کے، آپ اس جگہ کو صاف کرنے کی بجائے وہاں پہ مختلف قسم کے روم سپرے، مختلف قسم کی خوشبوئیں چھڑکتے رہیں کہ اس کی سمیل دب جائے، تو ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ وہ سمیل جو ہے وہ شدت سے، اور بلکہ وہ کوئی تیسری انوکھی چیز بن کے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہم نے نہیں چھوڑنا، نماز کی پرواہ ہم نے نہیں کرنی، اپنی آنکھ میں شرم و حیا ہم نے پیدا نہیں کرنی، اپنی نظروں کو ہم نے نیچا نہیں کرنا، چغل خوری سے ہم نے باز نہیں آنا، غیبت سے ہم نے باز نہیں آنا، منافقت ہم نے نہیں چھوڑنی، گندی چیزوں کو دیکھنا سننا بولنا ہم نے نہیں چھوڑنا۔ جس کا جہاں پہ داغ لگ رہا ہے وہ ہر کام کرتے ہوئے جو 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ وظائف کو دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں، اور یہ جو ٹائم ہم دے رہے ہیں ہماری تمام باقی کمینگیوں کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہوئے ہمارے وظیفے سے ہمارا کام ہو جائے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ پہلی جو پریورٹی ہے، جو آپ کے جو ہمارے فرائض ہیں وہ فرائض ٹھیک طریقے سے ادا ہونے چاہیے۔ دوسری بات کہ دوسروں کی جو ذمہ داریاں، جو حقوق آپ کے اوپر ہیں ان کو صحیح طریقے سے پورا کریں۔ اس کے بعد آپ کا باطن اس قدر صاف ہو کہ آپ کی زبان میں، آپ کے عمل میں اثر اور تاثیر پیدا ہو۔ باطن صاف کس طرح سے ہوگا؟ ہر طرح کے لوگ سننے اور دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں بتاؤں، اپنی سوچ میں، اپنے خیالات میں، اپنی نظر میں شرم و حیا پیدا کر لیں، باطن بھی صاف ہو جائے گا، نمازیں بھی درست ہو جائیں گی، ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا، ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی، بہت ساری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اپنی نظر اور خیال اور دل کو صاف کر لیں، شرم و حیا پیدا کر لیں۔ اسٹریٹ فارورڈ اگر کہوں تو جو ناجائز تعلقات ہیں، جو اس طرح کا سیکس ہے، اس سے جتنا اپنے آپ کو دور کریں گے اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوتے جائیں گے، اور پھر آپ کے وظائف، آپ کے عملیات بھی کام کریں گے۔ اور ایک افیکٹ جو اس میں لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے کہ صرف خانہ پوری ہو رہی ہے، زبان چل رہی ہے یا ہاتھوں میں تسبیح چل رہی ہے، دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، آپ کا کوئی وظیفہ، کوئی دعا ڈیفینٹ کام نہیں کرے گی جب تک آپ اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے، اور توجہ سے وہ کام، وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ دعا نہیں کریں گے، تو جتنے مرضی وظیفے کرتے جائیں، بے شک اس طریقے سے 24 گھنٹے مصلے پہ گزار دو، جب اپنے فرائض کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں کرو گے، جب اپنے باطن کو جب تک صاف نہیں کرو گے، اپنے دل کو پاک نہیں کرو گے، اپنے عمل کو توجہ سے پوری یکسوئی کے ساتھ نہیں کرو گے، تو کسی بھی بڑے سے بڑے عامل کے پاس چلے جاؤ، آپ کے وظائف ڈیفینیٹلی کام نہیں کریں گے۔ پھر ایک افیکٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 90% جو وظائف بتانے والے ہیں ان کو خود اس چیز کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں کتابوں سے پڑھ کے یا ادھر ادھر سے سنی سنائی چیزیں آگے ریفر کر دیتے ہیں، اور کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عملیات کام نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، یا پھر لوگ وظیفہ کر ہی کسی بے بنیاد چیز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ مکمل طور پہ ذہنی طور پہ جاہل ہو، کوئی کام نہ کرے، کوئی کوئی کوشش نہ کرے، کوئی ایفرٹ نہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں وظیفہ ایسا کر لوں کہ مجھے کسی امیر زادی کا رشتہ مل جائے گا تو میں گھر بیٹھ کے کھاتا رہوں گا، یہ لوٹنے والا کوئی فراڈیا، کوئی فیک عامل تو آپ کو دے سکتا ہے، لیکن کوئی بھی باشعور، کوئی بھی سمجھدار عامل آپ کو اس طرح کے راستے پہ نہیں لگائے گا، کیونکہ آپ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو جب تک اہل ثابت نہیں کریں گے،
آپ اچھی ایفرٹ نہیں کریں گے، آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کو وہ چیز مل نہیں سکتی اس طریقے سے۔ دوسرا کچھ لوگوں کا سوال تھا ایک صدقے کے حوالے سے کہ جی صدقہ وار کے دینا لازمی ہے یا کیا ہے۔ اچھا، اس میں جو مین چیز بتانا چاہتا ہوں، 90% عامل تحقیق نہیں ہے، وہ صدقہ وار کے دینے کی تلقین ہی اسی بیس پہ کرتے ہیں، ہمارے بڑے اس طرح سے کرواتے تھے جی ہم بھی کروا رہے ہیں۔ ان کو اس میتھڈ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو وار کے دیا جاتا ہے وہ کیا ہے اور اس میں اور صدقے میں فرق کیا ہے۔ لوگوں کی تحقیق ہی نہیں ہے اس بارے میں، جبکہ صدقے کا 7 چکر دینے سے یا وار کے دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدقے کے لیے جو ہے وہ میں بڑی ڈیٹیلڈ 4-5 ویڈیو بنا چکا ہوں۔ صدقے کی صرف نیت ہوتی ہے کہ دیتا ہوں یا دیتی ہوں میں صدقہ۔ آگے آپ نے جس چیز کا دینا ہے، اپنے کاروبار کا، اپنی جان کا، اپنی اولاد کا، اپنے نام کا، دیتا ہوں یا دیتی ہوں میں صدقہ۔ جیسے کہ فار ایگزامپل دیتی ہوں یا دیتا ہوں میں صدقہ اپنے نام کا قربتاً اللہ، قربتاً اللہ۔ اس نیت کو جس طرح نماز کی نیت کی جاتی ہے 7 مرتبہ آپ اس نیت کو دل میں دہرا کے تو وہ صدقہ آپ نے جہاں پہ دینا ہے، جس کو دینا ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو وار کے کہا جاتا ہے جی فلاں چیز وار کے پھینک دیں، فلاں چیز وار کے کسی چوک میں پھینک دیں، فلاں چیز وار کے اس طرح سے پھینک دیں، جاہل قسم کے عالم اور عامل اس کو صدقے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ان کی اس کے اوپر صحیح تحقیق نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بڑے اس طرح سے کرواتے تھے ہم بھی کروا رہے ہیں۔ جو اصل بات ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اس بات تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں تحقیق کے ساتھ۔ 90% لوگوں کی میں بتا چکا کہ وہ صرف اسی بات کو یا ایک جو سینہ بہ سینہ چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں یا جو کتابوں سے ملتا ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جو 10% لوگ ہیں، بلکہ شاید 10 سے بھی کم ایوریج نکلتی ہو، جن لوگوں کو اس چیز کا، اس بات کا صحیح طریقے سے پتہ ہے اور وہ پتہ ہونے کے باوجود بھی مریض کو نہیں بتائی جاتی۔ مریض کو بتانی ویسے اتنی ضروری ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو صدقے کا نام نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال یہ ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں یا جو غیر انسانی مخلوق آپ کو آپ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہوتی ہے یا آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، یا جس مخلوق کے عملیات کر کے جس طرح کے عملیات آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، وہ جو بھی کوئی اس کے پیچھے مخلوق ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ ایک اگر پڑھے لکھے لوگوں کو آسان زبان میں سمجھاؤں تو وہ ایک سیز فائر کیا جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، ایک معاہدہ کیا جاتا ہے کہ جی اس کی مریض کی کیپیسٹی کے مطابق اس سے ہم یہ کروا سکتے ہیں۔ وہ جو بھی کوئی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا ان کی کوئی فیورٹ جو بھی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ کڑھائی کہہ لیں، اس کو آپ ان کی نظر کہہ لیں، اس کو آپ ان کا لنگر کہہ لیں، ان کا توشہ کہہ لیں، تو اس چیز کا ایگریمنٹ کر کے ان کے ساتھ تو پھر وہ چیز کروائی جاتی ہے کہ جی یہ اس طرح سے وار کے وہاں پہ رکھا ہے، وہاں پہ کر دیں۔ تو در حقیقت یہ وہ چیز ہے کہ اس چیز کی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ اس صورت میں پوری کی جاتی ہے کہ وار کے وہ کہیں چوک میں رکھا ہے یا فلاں جگہ پہ رکھا ہے، فلاں جگہ پہ رکھا ہے، یہ صدقہ بالکل نہیں ہے۔ اور یہ کام کرنے والے بھی 10% یا اس سے بھی کم لوگ ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صرف اسی بات کو لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرواتے تھے تو ہم بھی کرواتے ہیں۔ پوچھیں کسی عامل سے کہ جی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، 90% لوگ اس کو صدقے کا نام دیں گے، جی اس کا صدقہ کرنا ہے، وار کے وہاں پہ پھینکاؤ، اس کا صدقہ وار کے۔ صدقہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا۔ صدقہ تو وہ ہے جو آپ کی طرف سے ادا کیا جائے اور وہ کسی کے کام آئے، کسی کی ضرورت پوری ہو۔
آپ کا وہ دیا ہوا مال بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کو اس کا بھی اجر ملے، اور جس کے وہ کام آئے اس کے دل سے بھی آپ کے لیے دعا نکلے۔ یہ اس طرح کی چیزیں یہ صدقے میں بالکل نہیں آتی۔ یہ اسی طرح سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ بھی 10% لوگوں کا۔ 90% لوگوں کا یہ وار کے پھینکوایا بھی بیکار جاتا ہے، کیونکہ صدقے کی اس میں نیت نہیں ہوتی، رسائی ان کی اتنی ہوتی نہیں ہے، نظر ان کی اتنی ہوتی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے ساتھ بات چیت کر کے یا غیر انسانی مخلوق کے ساتھ، یا جس عامل نے اس طرح کا عمل کیا اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس چیز کو کر سکیں۔ تو اس لیے جو وارنے والی فارم ہے، جو فارمولہ ہے، اس کو بھی 10% یا اس سے کم تعداد کے لوگ ہوں گے جو استعمال کرتے ہیں، ورنہ 90% لوگ بس وہ سینہ بسینہ یا کتابی باتوں کو فالو کرتے ہوئے اس طرح سے وار کے پھینکواتے ہیں۔ یہ اس کی اصل حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی عامل صحیح تشخیص کے ساتھ یہ کام کرے تو ڈیفینیٹ یہ چیز بڑا اثر رکھتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے ان چیزوں کو آپ کی جان چھڑوانے کی عوض۔ اور زیادہ تر عامل جو ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے جو صدقے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ اگلے بندے سے کروا رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کے کہ چلو مرغی داڑ کے نیچے آ گئی ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ مزید اگر آپ اپنا کوئی فیورٹ موضوع چاہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں، اس کے اوپر جلد ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اور اگر آپ رابطہ قائم کرنا چاہیں تو میرا رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو نئے موضوع تک مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد اپنے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے ارد گرد والوں کا، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔